हुआ जिसे अल कहा गया, अल का बेटा नबी हुआ जिसे यर्द कहा गया, यर्द का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया, अखनोक को अदरीस कहते हैं। ये जनाब अदरीस इस दुनिया में पहला इंसान है जिसने तहजीब इंसानियत का आगाज किया। जनाब अदरीस की जिंदगी, जनाब अदरीस के बारे में मुकम्मल मजलिस पढ़ी जा सकती, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ। जनाब अदरीस वो है, सबसे पहले ये जो ज़राअत है, ये जो आप आज खेती बाड़ी करते हैं, ये सबसे पहले जनाब अदरीस ने शुरू की। गिनती सबसे पहले अदरीस ने ईजाद की। सितारों का इल्म सबसे पहले जमीन पे जनाब अदरीस ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जो इंसान कपड़े पहनता है, इसे कपड़े पहनने का सलीका अदरीस ने सिखाया। अदरीस नाम पड़ा था दर्स देने की वजह से। उस्ताद कहलाए अंबिया के, लिहाजा इन्हें अदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर इन्हें अल्लाह ने अता किया। फिर जब इन्हें कपड़े सीने का तरीका आ गया, खुदा ने कहा तुझे कपड़े सीने का तरीका आ गया, अब मैं तुझे जन्नत में बिठा लेता हूं, क्योंकि मुझे जन्नत के मालिकों का लिबास चाहिए। जनाब अदरीस को खुदा ने, और जनाब अदरीस वो अल्लाह का नबी है जो जिंदा है और जन्नत में है। ईसा जिंदा है लेकिन जन्नत में नहीं, ईसा चौथे आसमान पे, अदरीस जिंदा है लेकिन जन्नत में। इसलिए ये काम पहले कर चुका है जिसके बाद जन्नत में जाना था। ये वो कपड़े सी चुका है। ईसा का भी काम बाकी है क्योंकि 12वें का भी ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा जनाब अदरीस से तवज्जो मुकम्मल सरकार, जनाब अदरीस से तहजीब इंसानियत का फिर आगे से आगाज हो गया। जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफ्फार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये 3 नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह, नोहा पढ़ने की वजह से। कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफरों की आदत है। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता रहा। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। अजाब भेज इन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया। जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उस जगह अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखे हद हो गई, अब मांगा उसने, अजाब था। खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने कहा खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठेंगे मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता है। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से बना। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूंगा? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का। नजात के सफीने को यहाँ की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई। था नबी का बेटा, गर्क हो गया।
جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل, کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا, نئی دنیا آباد کرنی تھی, لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا, ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا, حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی ماتا نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی, رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا. نہیں ہے, لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے, 80 لوگ آباد ہو, 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پہ جا کر رکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے, اگر آپ گوگل پہ جائیں, میپ اٹھائیں, تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی, آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے. انہوں نے اس شہر, 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا. وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے, ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ. 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی. سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو, سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو. 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا. جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے. نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی, حام, سام اور یافس. اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا. حام, سام, یافس. نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر, حام, سام اور یافس. اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی, کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے. مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے. اب حام, سام اور یافس یہ 3 بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا. حام کے 9 بیٹے, سام کے 9 بیٹے, یافس کے 11 بیٹے, جس سے نسل انسانی چلی. اب یہ جو حام ہے, اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں, جتنا بھی یہ افریقہ ہے, اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہیں. اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. جتنا بھی افریقہ ہے, جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں, سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جناب حام کی نسل میں سے, یہ اولاد ہے جناب حام کی. اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ, جو خاندان عزت, روحانیت, عبادت سے مشہور ہوا, اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر. یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی, بزرگی, عزت اور فضیلت میں مشہور تھا. جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا. اس خاندان کو نوبیا بھی کہتے ہیں, اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیا, اس خاندان بربر کی وجہ سے. یہ جناب حام کی اولاد ہے. یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں, جو نجاشی بادشاہ, یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے. جناب سام آ گئے. اب جناب سام, جتنا بھی عرب ہے, یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا. یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں, یا یہ عراق, یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے, یہ عرب, یہ سارا حجاز کہلاتا تھا. اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا. جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے, پاک و ہند میں. جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے. آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ, زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے. انہیں پیر سمجھا جاتا ہے. یہ جناب سام کی اولاد میں سے. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں. جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے.
اب جناب شام کی دو طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب شام کی نسل میں سے آئے۔ کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب شام کی نسل میں سے۔ ہمارے رسول کا تعلق جناب شام کی نسل میں سے۔ جناب شام، اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر۔ جناب شام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ، قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش، باعزت، باعظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب شام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا، جس میں سے سارے انبیاء آئے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات میں؟ اس سے آگے جناب یافس، بسم اللہ سرکار، اس سے آگے جناب یافس۔ جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا۔ جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا، جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا، اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر ایک چوتھی نسل چلی، ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جس سے آریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت، برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو، کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا۔ اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں۔ جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ سامی النسل۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جناب شام کا قبیلہ، قبیلہ بربر، جناب حام کا، جناب شام قبیلہ قریش۔ جناب شام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں، مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسد کی بیٹی، نسل شام کی۔ مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین، نسل شام میں سے 3 امام ہو گئے جی۔ 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، ان کا تعلق بھی جناب شام کی نسل میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھے امام جو ہیں، چوتھے امام ان کی والدہ شہر بانو، شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ۔ یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں۔ 5 امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے، 3 امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون، امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون، امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون۔ یہ 3 مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے۔ پھر آگے 3 مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے۔ جناب شہر بانو، امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون،
ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہروانوں نشیروان عادل اس کا بیٹا کبیر تھا, اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو. ایک جملے میں بڑی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں. یہ بی بی شہربانو یہ دو بہنیں تھیں, گیہان بانو اور شہربانو. دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے, کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی, دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی. فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ. وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے. جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے. انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے. مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بیویاں بھی تھیں, جناب شہربانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی. امام علی نے فرمایا فوراً ان بیویوں کو آزاد کرو, شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے.